आज हम जिस हिस्टोरिकल रेफरेंस या दस्तावेज का तफसीली जायजा ले रहे हैं ना, वो तारीख के सबसे संगीन और हैरान अंगेज ताक़ुब की कहानी है। बिल्कुल, और ये कोई आम कहानी नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है हम हमेशा इस वाक़े को उन हस्तियों के हवाले से देखते हैं जिनका पीछा किया जा रहा था। सही कहा आपने। लेकिन आज का हमारा मिशन थोड़ा मुख्तलिफ है। आज हम उस शिकारी के जहन को पढ़ेंगे जो एक बहुत बड़े इनाम के लालच में निकला था। एक ऐसा लालच जिसने उसे अंधा कर दिया था। एग्जैक्टली। और फिर कहानी कुछ इस तरह पलटती है कि एक नाकाम कातिलाना ताक़ुब 10 साल बाद एक अजीम जियोपॉलिटिकल पेशन गोई के पूरा होने पर खत्म होता है। और वो भी उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर, यानी सल्तनत फारिस के ताज और कंगन के साथ। वाओ! तो चलिए आज के इस तफसीली जायजे में इन तारीखी हकायक की तह खोलते हैं। शुरुआत करते हैं मक्का की उस सुबह से। हाँ, वो सुबह जब कुरैश को ये मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रात की तारीकी में मक्का से निकल चुके हैं। उस वक्त तो वहाँ एक अजीब ही भागदौड़ मची हुई थी, है ना? बिल्कुल। इन दस्तावेजात में जो तफसीलात मिलती हैं वो बताती हैं कि सरदारान कुरैश गुस्से से पागल हो रहे थे। हाँ, वो घरों की तलाशी ले रहे थे। और इसी भोखलाहट में अबू जहल हजरत अबू बकर के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। ये वो सीन है जो बहुत इंटेंस है, जब उनकी बेटी हजरत अस्मा बाहर आती हैं। हाँ, और वो उनके सवाल पर ला इल्मी का इजहार करती हैं तो अबू जहल उन्हें इस कदर जोर से थप्पड़ मारता है कि उनके कान की बाली जमीन पर गिर जाती है। हाय, मतलब ये किसी ठंडे दिमाग वाले लीडर का रवैया तो नहीं लगता ना? हरगिज नहीं, ये दरअसल उनके टूटते हुए गुरूर की निशानी थी। यानी ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि कुरैश के लिए ये एक बका का मसला बन चुका था। एग्जैक्टली। कुरैश को लग रहा था कि उनकी ताकत को सरेआम चैलेंज किया गया है। ये उनकी बेबसी का इजहार था। और इसी बेबसी में वो एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसने पूरे अरब में सनसनी फैला दी। बिल्कुल, इनाम का ऐलान। हाँ, उन्होंने मक्का और मदीना के रास्तों पर ये मुनादी करवा दी कि जो कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। 100 सुर्ख ऊंट, ये कोई छोटी रकम नहीं थी उस दौर में। आज के दौर में हम सुनते हैं ना कि किसी वांटेड शख्स पर डेड और अलाइव की इंटरनेशनल बाउंटी होती है, जैसे $1 मिलियन का इनाम। हाँ, और अगर उस दौर की इकोनॉमी को समझें तो ये 100 सुर्ख ऊंट सिर्फ $1 मिलियन नहीं थे, ये एक प्रॉपर जेनरेशनल वेल्थ थी। वाओ, जेनरेशनल वेल्थ। बिल्कुल। सुर्ख ऊंट उस वक्त का सबसे कीमती असासा थे। कुरैशी जानते थे कि इतना भारी इनाम आवाम की नफ्सियात से खेलेगा। और इस लालच ने लोगों को अंधा कर दिया, यहाँ तक कि वो उस धुंध में गारे सौर के बिल्कुल दहाने तक पहुंच गए। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ लेती है। हाँ, जरा उस मंजर को तसव्वुर करें। दुश्मन बाहर खड़े हैं और गार के अंदर हजरत अबू बकर रो रहे हैं। मगर यहाँ हमें सोर्सेज ये बताती हैं कि वो अपने किसी जाती खौफ की वजह से नहीं रो रहे थे। उन्हें फिक्र थी कि कहीं उनके साथ जो अजीम हस्ती है उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अगर दुश्मनों ने सिर्फ अपने कदमों की तरफ ही देख लिया तो वो हमें देख लेंगे। और उस शदीद डर और दबाव के माहौल में जो जवाब उन्हें मिला वो क़यादत और सकून की एक अनबिलीवेबल मिसाल है। नबी अकरम निहायत इत्मीनान से फरमाते हैं, ए अबू बकर, घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा था ना? हाँ, उन्होंने पूछा, इन 2 अशखास के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा खुदा हो? वाह, बाहर मौत खड़ी है और अंदर इतना ठहराव, ये वाकई लीडर होने की सबसे अहम खसूसियत है। बिल्कुल। जब इंसान को किसी ऐसी ताकत पे यकीन हो जो असबाब से आगे हो तो बाहर का हंगामा अंदर का सुकून नहीं तोड़ सकता। मगर यहाँ हैरत अंगीज बात यह है कि घर के बाहर उमैया बिन खलफ खड़ा है, अबू जहल खड़ा है। हाँ, और वो लोग अंदर क्यों नहीं देख पा रहे? एग्जैक्टली। दस्तावेज में है कि उमैया एक मकड़ी के जाले का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये जाला तो इनकी पैदाइश से भी पहले का लगता है। और अबू जहल कहता है कि लगता तो ये है कि वो करीब ही है, मगर किसी ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि उन्होंने बस थोड़ा सा झुककर नीचे क्यों नहीं देख लिया? ये सिर्फ एक गैबी पर्दा नहीं था। अगर हम इसे साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो ये कन्फर्मेशन बायस की एक बेहतरीन तारीखी मिसाल है। अच्छा,
کانفرمیشن بایس کیسے؟ دیکھیں، انسان جب کسی چیز پر اندھا یقین کر لے، جیسے ان کا اپنے غرور پر یقین تھا کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، صحیح. تو جب انہیں وہاں جلا نظر آیا تو ان کی انا اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی انہیں چھکما دے کر اس گھر میں چھپا ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے آسان راستہ چنا کہ جادو ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی ناکامی مانے. بالکل، انہوں نے اپنے سامنے موجود واضح حقیقت کو اپنی انا کی وجہ سے جھٹلا دیا. کیا بات ہے. تو قریش وہاں سے ناکام واپس لوٹ گئے، لیکن وہ جو 100 سرخ اونٹوں کا اعلان تھا وہ تو ابھی بھی قائم تھا نا؟ چینی کیے ہوئے تھا. اور یہیں سے ہماری اس کہانی کے مرکزی کردار سراقہ بن مالک کی انٹری ہوتی ہے. ہاں، سراقہ بن مالک. تاریخی حوالے اسے ایک عام لٹیرے کے طور پر پیش نہیں کرتے ہیں نا؟ ہرگز نہیں. سراقہ دراصل ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جب قریش کا ایک قاصد آ کر انعام کا اعلان دوبارہ کرتا ہے. اور اس میں ایک دلچسپ کوئسٹ آتا ہے. بالکل. اسی وقت ایک اور شخص مجلس میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے ساحل کے رستے پر 3 لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. اب سراقہ کی اسٹریٹ سمارٹنس چیک کریں، وہ دل ہی دل میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ 3 لوگ کون ہیں. ہاں، لیکن انعام کا لالچ وہ اسے سچ بولنے سے روکتا ہے. وہ فوراً اپنی بات گھماتا ہے اور کہتا ہے نہیں وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنی ڈھونڈ رہے ہیں. یہ اس کی شطرانہ چال تھی. وہ پوری مجلس کو بے وقوف بناتا ہے تاکہ کوئی اور اس 100 سرخ اونٹوں کے انعام میں حصے دار نہ بن جائے. عجیب بات ہے. ایک طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نہایت حسین، دراز قد، گھٹے ہوئے جسم والا اور عقل مند شخص تھا. ہاں، اور وہ ایک بہترین شاعر اور ماہر کھوجی بھی تھا. لیکن دوسری طرف وہ اتنا لالچ میں اندھا ہو چکا تھا کہ اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا. دیکھیں، جب مادی لالچ جیسے وہ 100 سرخ اونٹ انسان پر حاوی ہوتا ہے نا، تو وہ انسان کی تمام تر صلاحیتوں کو صرف ایک ہی ہدف پر مرکوز کر دیتا ہے، چاہے وہ ہدف اخلاقی طور پر کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو. ایگزیکٹلی. اور پھر سراقہ چپکے سے اس مجلس سے نکلتا ہے. ہاں، دستاویزات میں ہے کہ وہ اپنی لونڈی کو اشارہ کرتا ہے کہ گھوڑی کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر پہاڑی کے پیچھے لے جائے. اور خود ہتھیار پہن کر اکیلا ہی تعاقب کے لیے نکل پڑتا ہے. اس کی گھوڑی بھی بہت اعلیٰ نسل کی تھی. اور پھر وہ تعاقب شروع ہوتا ہے. سراقہ اپنی بہترین گھوڑی پر سوار ہو کر انتہائی تیزی سے ان کے قریب پہنچنے لگتا ہے. مگر یہاں نصیب یا قدرت اپنا کردار ادا کرتی ہے. ہاں، اچانک اس کی گھوڑی ٹھوکر کھاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے. اور اس طور کے رواج کے مطابق وہ اپنے ترکش سے شگون کے تیر نکالتا ہے. اور تیروں کا جواب کیا آتا ہے؟ نہ جاؤ، یعنی مڑ جاؤ. بالکل، جواب اس کی مرضی کے خلاف تھا. مگر کیا وہ رکتا ہے؟ نہیں. وہی لالچ. 100 اونٹوں کی ہوس میں وہ اپنے تیروں کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ گھوڑی دوڑاتا ہے. اور وہ اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ تاریخی روایات کے مطابق اسے نبی اکرم کی قرت کی آواز سنائی دینے لگتی ہے. اس وقت حضرت ابو بکر بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے، لیکن نبی اکرم صرف آگے دیکھ رہے تھے. اور اچانک وہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے سراقہ کے ہوش اڑا دیے. سخت زمین میں سراقہ کی گھوڑی کی اگلے پاؤں گھٹنوں تک دھس جاتے ہیں. ہاں، اور جب گھوڑی مشکل سے اپنے پاؤں باہر نکالتی ہے تو زمین سے ایک عجیب سا دھواں یا غبار آسمان کی طرف اڑتا ہے. یہاں رکیں. ایک بات سوچنے والی ہے. سراقہ صحرا کا رہنے والا بدو ہے نا؟ بالکل، صحرا کا ماہر کھوجی. تو اگر گھوڑی دھس گئی تھی تو وہ اسے عام ریت کا طوفان یا دلدل کیوں نہیں سمجھا؟ وہ اتنا ڈر کیوں گیا کہ اس نے ہتھیار ہی ڈال دیے؟ یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے. اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو زمین اس جگہ نرم نہیں تھی، وہ سخت چٹان نما زمین تھی. اچھا، یعنی سخت زمین میں گھوڑی کا دھسنا فطور تھا. ایگزیکٹلی. ایک ماہر کھوجی جانتا ہے کہ سخت زمین میں گھٹنوں تک دھس جانا صحرائی قوانین کے بالکل خلاف ہے. یہ قدرت کا براہ راست تصادم تھا اس کی مہارت کے ساتھ. واو! جب انسان کا سب سے بہترین ہتھیار یعنی اس کی گھوڑی اور اس کا تجربہ ناکام ہو جائے تو اس کی انا بالکل ٹوٹ جاتی ہے. ہاں، اور اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے،
یہ ایک غائبی طاقت ہے جس سے وہ لڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے اس نے امان کی دہائی دی، بالکل۔ اور اس کے ہار ماننے کے بعد دشمنی کا یہ سفر ایک عجیب سے معاہدے میں بدل جاتا ہے۔ سراقہ اپنے زیادہ راہ کی پیشکش کرتا ہے مگر وہ لوگ اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ واپس جاؤ اور لوگوں کو اس رستے سے ہٹا دو۔ اور اسی دوران سراقہ ان سے ایک تحریری امن نامے کی درخواست کرتا ہے۔ ہاں، حضرت ابو بکر اپنے ساتھیوں میں سے عامر بن فہیرہ کو حکم دیتے ہیں، جو ایک ہڈی یا چمڑے کے ٹکڑے پر یہ پروانہ لکھ کر سراقہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو معاملہ پھر بھی سمجھ آتا ہے، لیکن جب سراقہ واپس مڑنے لگتا ہے تو آن نبی اکرم ایک انتہائی حیرت انگیز پیشن گوئی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں، سراقہ، جب تم کسرا یعنی شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ پیشن گوئی، میرا مطلب ہے، اس پوائنٹ پر سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سراقہ خود حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے، کسرا بن ہرمز کے کنگن؟ اور جواب ملتا ہے، ہاں۔ ذرا تصور کریں، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی بے سر و سامان شخص کسی صحرائی مسافر سے کہے کہ ایک دن تم آج کے وائٹ ہاؤس یا برٹش امپائر کا تاج پہنو گے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا سراقہ کے لیے۔ اس پیشن گوئی کا اس کے ذہن پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ سوچئے، جو شخص صرف چند اونٹوں کے لالچ میں وہاں پہنچا تھا، اسے اچانک اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے خزانوں کا خواب دکھا دیا گیا۔ اس نے اس کی پوری نفسیات بدل دی ہوگی۔ بالکل، اسی لیے تو وہ واپس جا کر دوسرے فوجیوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیتا ہے کہ اس راستے پر کوئی نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ وقت گزرتا ہے اور کہانی اپنے انجام کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے۔ اب وہ لوگ جو چھپ کر مکہ سے نکلے تھے، فاتح بن کر واپس آتے ہیں۔ ہاں، فاتح مکہ کا موقع، جب ہزاروں تلواروں اور نیزوں کے جلوے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں داخل ہوتے ہیں۔ اور دستاویزات بتاتی ہیں کہ سراقہ جرانہ کے مقام پر اس بڑے ہجوم کو چیرتا ہوا وہی ہڈی یا چمڑے کا پروانہ لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ اور وہاں اسے دیکھ کر نبی اکرم فرماتے ہیں کہ آج کا دن وعدہ پورا کرنے اور نیکی کا دن ہے۔ اور اسی وقت سراقہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ بالکل، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چند ماہ بعد نبی اکرم کی وفات ہوتی ہے، اور روایات میں ہے کہ سراقہ کو اپنا پرانا تعاقب یاد آتا ہے اور وہ شدید غمزدہ ہوتا ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے اور حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آتا ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب تاریخ نے کروٹ لی، مسلمان ایران فتح کر لیتے ہیں۔ ہاں، حضرت سعد بن ابی وقاص جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، وہ کسرا کا خزانہ مدینہ بھیجتے ہیں۔ اور اس خزانے میں شاہ ایران کا تاج، سونے کے تاروں والا لباس اور ہیرے جڑے ہوئے کنگن شامل تھے۔ حضرت عمر اس مال غنیمت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اور پھر انہیں وہ پیشن گوئی یاد آتی ہے۔ وہ سراقہ کو بلواتے ہیں اور اس سین کی منظر کشی کریں ذرا۔ وہ شخص جو کبھی 100 اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، آج حضرت عمر اس سے شاہ ایران کا لباس پہناتے ہیں، سر پر تاج رکھتے ہیں اور ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہناتے ہیں۔ اور لوگ وہاں نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ناقابل یقین وعدہ پورا ہونے کا منظر تھا۔ لیکن یہاں ایک پوائنٹ ہے، عام طور پر جب کسی بادشاہ کو خزانے ملتے ہیں تو جشن منایا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر کا ریاکشن کیا تھا؟ ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر اس موقع پر رو رہے تھے۔ وہ رو کیوں رہے تھے؟ خوشی سے نہیں، وہ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ مال اپنے رسول کو نہیں دیا یا ابو بکر کو نہیں دیا، بلکہ بنو مجلج کے ایک بدو یعنی سراقہ کو دیا ہے۔ تو دراصل انہیں خوف تھا۔ بالکل، وہ ان خزانوں کو کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک کڑی آزمائش قرار دے رہے تھے۔ واو، اقتدار اور دولت کے بارے میں یہ کتنا منفرد نقطہ نظر ہے۔ خزانوں کا ملنا آزمائش سمجھا گیا۔ ایگزیکٹلی، اور یہی اس پوری تحقیق کا سب سے بڑا سبق بھی ہے۔ اس شاندار سفر کو اگر ہم سمیٹیں نا، تو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک ایسی فکر سامنے آتی ہے جو شاید پہلے واضح نہیں تھی۔ بالکل، اور وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم زندگی میں چھوٹے چھوٹے انعامات، یعنی ان 100 اونٹوں کے پیچھے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ عظیم مقاصد نظر ہی نہیں آتے جو قدرت نے ہمارے لیے لکھ رکھے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم ان چھوٹی ناکامیوں پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اگر سراقہ اس دن اپنا ہدف پا لیتا، اگر اس کی گھوڑی نہ دھستی، تو شاید وہ تاریخ کے گمنام صفوں میں کہیں کھو جاتا، اور کسی کو اس کا نام بھی یاد نہ ہوتا۔ بالکل،
لیکن اس کی اس ناکامی نے، اس گھوڑی کے گرنے نے اسے کسرا کے کنگن تک پہنچا دیا۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اگلی بار جب آپ لوگوں کا کوئی یقینی منصوبہ ناکام ہو جائے نا، تو مایوس ہونے کی بجائے ذرا رکیے گا اور سوچئے گا، ہاں، کیا پتہ اس ناکامی کے پیچھے کوئی بہت بڑا کسرا کا تاج آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔